अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व आइए बरकातहू। कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 4 सफ़ा नंबर 13 इशारा ए। 13वें सफ़े में ये पहला इशारा है। आज के सबक में आप सबको खुशामदीद। QC 4 से पहले हमने कुरान से बराह रास्त जब पढ़ना शुरू किया QC 2 से, तो मुसहफ से पहले 5 सफ़हात हमने पढ़ने थे, वो हमने कवर किए थे। और QC 3 में हमने सफ़ा नंबर 6 से 10 तक पढ़ा, जिसमें बाएं हाथ के इशारे थे। और फिर QC 4 में दोबारा से दाएं हाथ की तरफ आए और सफ़ा नंबर 11 से 15 तक इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे। तो QC 3 में भी और QC 4 में भी बनी इसराइल का ही तज़किरा हुआ, जो एक बड़ी कौम गुजरी जिनको अल्लाह ने हिदायत दी थी, लेकिन उन्होंने उस हिदायत की कदर नहीं की। तो इस कोर्स के जो इशारात हैं, इनको सफ़ा नंबर 11 से 15 तक अपने दाएं हाथ पर हम ऐसे सीखेंगे कि दाएं हाथ में जो अंगूठा है सफ़ा नंबर 11 कहलाएगा और आखिर में सफ़ा नंबर 15 छोटी उंगली कहलाएगी। तो इस एतबार से हर सफ़े पर जब 4 इशारात हैं, यानी 4 मज़ामीन हैं, तो टोटल जो मज़ामीन होंगे इस कोर्स में 20 होंगे टोटल। तो आइए इनके इससे पहले जो 2 हम सफ़ात पढ़ चुके हैं, सफ़ा नंबर 11 और 12, इनके इशारात के एक दफ़ा यादा करते हैं। जाहिल और पढ़े लिखों का हाल, आग सिर्फ चंद दिन, कायदा आग और जन्नत का, मिसाके बनी इसराइल। सफ़र नंबर 12, मिसाके खून, कत्ल इखराज, बाज़ किताब पर ईमान, मूसा और ईसा और रसूलों से सलूक। ये 2 सफ़ात थे। अब सफ़ा नंबर 13 शुरू करते हैं। तो इसके जो 4 इशारात हैं, किताब आने पर इनकार, बुरा सौदा कुफर का, ईमान लाओ, मिसाक तूर उठाकर। इन इशारात को इख्तिसार से अगर हम करें, इनकार, बुरा सौदा, ईमान, तूर, मिसाक, इनकार, बुरा सौदा, ईमान, तूर। अच्छा, ये जो इशारात हम पढ़ते हैं, इसमें इन इशारात को याद रखने के लिए एक जुमला भी बनाया गया है। किताब का इनकार बुरा सौदा है, ईमान लाओ और मिसाके तूर याद रखो। किताब का इनकार बुरा सौदा है, ईमान लाओ और मिसाके तूर याद रखो। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ, जिसमें तारुफ लेंगे आज के पहले इशारे का, किताब आने पर इनकार। इससे पिछली आयत में हमने देखा था कि अल्लाह ताला लगातार बनी इसराइल के बातिल अकायद और उनके बदअमालियों को बयान फरमा रहे हैं। वो हज़रत मूसा इस्लाम की सच्ची पक्की इत्तबा करने वाले नहीं थे, ये भी हमने पढ़ लिया। इन आयात के रोशनी में हमको अपना जो हवाल है वो भी चेक करना है कि ये जैसे बनी इसराइल के बारे में बताया गया कि उनके बातिल अकायद क्या हैं, उनके बदअमालियाँ क्या हैं, और वो किस तरह से सच्ची और पक्की तो जो इत्तबा करने वाले नहीं थे। तो हमने इन आयात की रोशनी में अपने अहवाल को भी चेक करना है कि क्या हम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की इत्तबा करने वाले हैं या इसमें कोई कमी है। तो असबाक देखते हैं आज की जो आयत नंबर 89 है। इसमें हम ये सीखेंगे कि बनी इसराइल अल्लाह ताला से एक नबी की दुआ मांग रहे थे। बनी इसराइल, उन्हें इस नबी की आमद के बारे में और इसकी निशानियों के बारे में इल्म हो चुका था बनी इसराइल को। और उसमें से जब वो नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, तो बनी इसराइल ने जानबूझकर उनका इनकार कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानबूझकर उन्होंने इनकार कर दिया। और अल्लाह की आगे फरमाया कि अल्लाह की लानत हो काफिरों पर, यानी अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से दूर कर दिया। काफिर यानी इनकार करने वाले, तो उन पर अल्लाह की लानत है, इसलिए अल्लाह ने उनको अपनी रहमत से दूर कर दिया है। अगर हम तसव्वुर करें इस बात को देखते हुए कि अल्लाह जिसको अपनी रहमत से दूर कर दे, तो उसकी क्या हालत होगी, उसको कैसा महसूस होगा। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की आयत के अंदर हम सीखेंगे बनी इसराइल के बारे में, जिसमें कि उनको निशानियां मालूम हो चुकी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की।
تو آج کی آیات پہلے سب سے تلاوت کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد اس کا لفظ بلفظ ترجمہ ہوگا اور پھر محاورتاً ترجمہ بھی سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُم، اس لائن میں کوئی بھی نیا لفظ نہیں ہے۔ وَلَمَّا، اور جب، لما ایک ہی حرف ہے، اور جب جاءہم آئی ان کے پاس، کتاب کتاب، جب آئی ان کے پاس کتاب، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، من عند اللہ تین ٹکڑے ہیں، اللہ کے پاس سے کتاب آئی، مصدقن، مصدقن تصدیق کرنے والی۔ ہم نے Q3 میں پھر پڑھا تھا صدقہ یصدق، علامہ یعلم کی طرح، اس سے آتا ہے مصدقن تصدیق کرنے والی، اسم فاعل ہے، تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو، یہ لما دو ٹکڑے ہیں، لی اور ما، تصدیق کرنے والی اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، معہم یہ دو ٹکڑے ہوں گے، ما اور ہم، تو اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے، وَقَانُوا اور وہ تھے، کانا، کانو جمع کا صیغہ ہے، کانا فعل سے ماضی میں، اور وہ تھے من قبل اس سے پہلے، اور وہ تھے اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے، وہ فتح مانگتے تھے، علی الذین کفروا ان لوگوں کے خلاف، علی پر کے لیے آتا ہے، یعنی کہ خلاف کے معنی میں بھی آتا ہے، ان لوگوں کے خلاف، کافروں جنہوں نے کفر کیا، تو کافروں کے خلاف وہ فتح مانگتے تھے، یستفتحون، استفتح یستفتح، یہ فعل آتا ہے یستفتحون، ہم نے یستغفرون کی طرح، استغفر یستغفرو، یستغفرون یستفتحون، باب استفعال ہے، اس میں جمع کا صیغہ ہے مضارع میں۔ فلما پس جب، فلما دو لفظ ہیں، ایک لائن نمبر 1 میں دیکھیں گے لما آیا ہے، ایک ہے لما، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لما دو ٹکڑے کہلائیں گے اور لما ایک ہی ٹکڑا ہے، فلما پس جب، جاءہم آیا ان کے پاس، آیا ان کے پاس، جاءہم آیا ان کے پاس، ما وہ جسے عرفو وہ پہچانتے تھے، کفروا بھی تو انہوں نے انکار کر دیا اس کا، ما عرفو، عرفہ عرفو، عرفہ یعرفو، یہ آتا ہے ضرب یضرب کی طرح، تو جسے وہ پہچانتے تھے ان کے پاس آ گیا وہ حق، کفروا بھی تو انہوں نے کفر کیا اس کا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، فلعنت اللہ، پس لعنت، لعنت ہو اللہ، اللہ کی لعنت ہو، علی الکافرین کافروں پر، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ اب آیت کا جو پہلا حصہ ہے ولما جاءہم سے لے کر، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو کتاب تھی ان کی تورات، اس کے اندر نشانیاں بتائی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں، کہ وہ آخر میں ایک ایسے نبی آئیں گے اور اس نبی کا یہ حلیہ ہوگا اور اس سے یہ نشانیاں ہوں گی۔ تو مدینہ کے یہودی اس نبی کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، جس کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا، جب بھی انہیں مدینہ کے مشرکوں کے ہاتھوں شکست ہوتی تو وہ اللہ سے دعا کرتے کہ وہ اس رسول کو جلد سے جلد بھیج دے تاکہ وہ دوسروں کو شکست دے سکیں۔ خود مدینہ میں رہنے والے لوگ بھی یہودیوں کے تعلق سے اس بات کو جان چکے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے، جو مدینہ طیبہ کے اندر یہود رہتے تھے، ان کو آپ نے وہاں رہنے والے جو مشرکین تھے ان کے ہاتھوں شکست کا سامنا تھا اور ان کے ظلم و ستم کا سامنا بھی تھا، تو اس لیے وہ انتظار کر رہے تھے کہ اللہ آپ نے جو کتاب ہماری کتاب کے اندر بتایا ہے کہ آخر میں ایک ایسا نبی آئے گا، تو اس نبی کو جلدی بھیج دے تاکہ ہم اس کا ساتھ دیں، اور اس کا ساتھ دے کر ہم اس کے ذریعے سے یا اس کے ساتھ سے ہم مشرکین کو شکست دیں۔
اور ان سے ہم جان چھڑا سکیں۔ تو مدینہ کے اندر جو یہود کے علاوہ لوگ رہتے تھے، وہ بھی یہود کے ذریعے سے، ان کے توسط سے یہ بات جان چکے تھے کہ آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں اور ان کی یہ کچھ نشانیاں ہوں گی، اور یہ یہود انہیں کو مانگ رہے ہیں کہ یہ اللہ ان کو جلدی بھیج دے۔ تو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، ان کافروں کے مقابلے میں ان سے وہ فتح مانگ رہے تھے کہ وہ نبی آ جائے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، فلما جاءہم، جب وہ آ گیا تو اب مدینہ کے یہود کو تو اچھی طرح سے پتا تھا، ان کی کتابوں میں موجود تھی ساری نشانیاں کہ یہ نبی ایسے آنے والے ہیں، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ تو اور یہ بھی آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ آخر میں یہ نبی آئے گا، یہ سچا نبی ہوگا، چونکہ اس کے بارے میں ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ تو جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا کفر بھی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو اب یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ جب ہمیں کسی بھی دین کی بات کا علم ہو اور اس کے بعد جاننے کے بعد ہم انکار کر دیں تو یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم کا ہونا بھی یہاں کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ ساتھ اس کا عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ دو باتیں یہاں پہ سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ صرف علم ہونا کافی نہیں کسی کے چیز کے بارے میں، بلکہ اس کا فائدہ تب ہوتا ہے کہ جب ہم اس علم پر عمل بھی کرنے والے ہو جائیں۔ اور دوسری بات کیا ہوئی کہ جب ایک چیز کا علم ہو تو جانتے ہوئے بھی اس کا انکار کر دیا جائے، حق کا انکار کیا جائے، حق کو جانتے ہوئے بھی، تو یہ ایک زیادہ سزا کا مستحق ہوتا ہے یہ عمل۔ اس لیے فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا، اس لیے پھر اللہ نے ان کے اس رویے کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی، کافرین پر۔ ایک حدیث یہاں پہ ہم سیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ایک یہودی عالم کی بیٹی اور دوسرے کی بھانجی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو میرے والد اور چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے گئے جب آپ ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ جب وہ لوگ گھر لوٹے تو میں نے انہیں یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ چچا یہ کہتے ہیں کیا یہ حقیقت میں وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں پیشین گوئیاں موجود ہیں؟ والد نے کہا ہاں، خدا کی قسم یہ وہی ہے۔ تو چچا نے کہا کیا تم کو یقین ہے؟ والد نے کہا ہاں بالکل۔ چچا تو پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے، یعنی اب کیا ارادہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے؟ تو والد نے کہا میں اپنی حد تک اس کی بھرپور مخالفت کروں گا اور اسے اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ سیرت کی کتابوں کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہود یہ بات جانتے تھے اپنی کتابوں کے ذریعے سے کہ یہ جو نبی آنے والے ہیں یہ سچے نبی ہیں، لیکن اب اس کے باوجود وہ ان کی مخالفت کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ یہ جو یہود ہے یہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ترجمہ ہم اس آیت کا سمجھ چکے اچھی طرح سے، اس کو جب ہم رپیٹ کریں گے تو اس کا ترجمہ ہمیں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ الحمدللہ آج کا ترجمہ ہم نے مکمل کیا۔ آئیے اس کے اسباق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اسباق میں کیا ہے کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دعا مانگ رہے تھے، اور لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو انہوں نے جانتے ہوئے بھی ان کا انکار کر دیا، اور ان کے اس انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج، ان کو اپنے رحمت سے دور کر دیا۔ جب جس پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں تو گویا اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عمل سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو دعا ہم نے کیا کرنی ہے، ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں حق کو جان لینے کے بعد اس کا انکار نہ کروں، حق کو جان لینے کے بعد میں اس کا انکار نہ کروں۔ ایک بات یہ کہ اگر کسی کو علم ہی نہ ہو حق کا ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن علم ہونے کے بعد اس کا انکار کرنا یہ بڑا جرم کہلاتا ہے۔ تو ہم نے ان دعا کے بعد ہم نے آئندہ زندگی کا پلان کیا کرنا ہے کہ میں انشاءاللہ اس بات کو یاد رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کا انکار کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے تاکہ میں کافروں کی طرح نہ ہو جاؤں، انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤں، حق بات کا انکار کرنے والا نہ بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ میں اس چیز کا خیال کروں۔ آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء میں سب سے پہلے اس آیت کے اندر کتاب، کتاب کی جمع کتب آتی ہے، بہت مشہور اسم ہے۔ اور اسماء کے بعد اب افعال میں تین طرح کی کیٹیگریز ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے
जो सलासी मुजरद के अफ़ाल जो हमने कोर्स 1 में पढ़ लिए थे, जो सेहतमंद होते हैं, वो देखेंगे कौन से हैं। कफ़रू, कफ़र यकफ़ुरु, उकफ़ुर, काफ़िर, मकफ़ूर, कुफ़्रुन आता है। ये फ़ेल माज़ी में जमा का सीगा है, जो हमने कोर्स 1 में पढ़ लिया था नासरा बाब से। और दूसरा फ़ेल है आरफ़ा यारिफ़ु, ज़रबा यज़रिबु से आता है। आरफ़ा उसने पहचान लिया, अरफ़ु उन सब ने पहचान लिया। मार्फत से है, पहचानने से। आरफ़ा यारिफ़ु, एरिफ़, आरिफ़ुन, मारूफ़ुन और इरफ़ान इसका मस्दर इस्तेमाल होता है और ये ज़रबा का बाब है। ज़रबा बाब से आता है। फिर दूसरी जो कैटेगरी आती है, जो 3 हरफ़ी अफ़ाल के अंदर जो कमज़ोर है, उनमें से कौन-कौन से इसमें इस्तेमाल हुए हैं। तो जाअहुम, जाअ यजीउ, हमने कोर्स 2 में पढ़ा था, ये ज़्यादा की तरह आता है, यानी ज़्यादा इसके लिए कोड कहलाता है। ज़्यादा कोड है और बाब इसका आता है ज़ाराबा। बाब ज़ाराबा है और जा इसका कोड है, ज़्यादा कोड है। और जीन, या और हमज़ा इसका मादा आता है, यानी कि इस एतबार से ये फ़ेल कमज़ोर भी है और हमज़ा वाला भी है। जाअ यजीउ, जी, जाइन, मजीउन, मजी। काना यकूनु, काला यकूनु की तरह ये भी नासरा बाब से आता है, हमने कोर्स 2 में पढ़ लिया था। मज़ीद फ़ी अफ़आल में से कौन से हैं? मुसद्दिकुन, सद्दका, युसद्दिकु, सद्दिक, मुसद्दिकुन, मुसद्दकुन और तस्दीकुन बाब तफ़ईल आता है। ये अल्लमा लिखा गया इसलिए कि अल्लमा इसका कोड कहलाता है और बाब इसका आता है तफ़ईल। ठीक है जी, तफ़ईल इसका बाब आता है। अल्लमा की तरह तालीम, तफ़ईल। यस्तफ्तिहुन, इस्तफ्तहा यस्तफ्तिहु, इस्तग़फ़रा यस्तग़फ़िरु, ये इस्तग़फ़रा की तरह है और इसका बाब आता है इस्तिफ़ाल। ठीक है जी, इस्तिफ़ाल बाब से आता है। इस्तफ्तहा यस्तफ्तु, इस्तफ्तिह, मुस्तफ्तिहुन, मुस्तफ्तहुन और इस्तिफ़्ताह, पता तलब करना। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें कुरान का हिस्सा मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 4 सफ़ा नंबर 13 इशारा ए। 13वें सफ़े का ये पहला इशारा है, जिसमें ग्रामर में हम आज इंशाअल्लाह 3 चीज़ें सीखेंगे, 3 नई चीज़ें होंगी, जिसमें ऐसे अल्फाज जो सिफ़त के अल्फाज हैं, तफ़ज़ील के अल्फाज हैं और मुबालगा। सिफ़त, तफ़ज़ील और मुबालगा के अल्फाज कौन-कौन से हैं, वो हम इंशाअल्लाह सीखेंगे। ये हमारा टॉपिक होगा आज के ग्रामर के लेसन में। इस कोर्स में हमने सर्फ़ और नाहव के कुछ असबाक सीखने थे। सर्फ़ के असबाक में जो हमारे सामने मौजूद हैं, हमने ये असबाक सीखने हैं सर्फ़ के, और अब हम देखेंगे हम किस जगह पर पहुँच चुके हैं इंशाअल्लाह। और ये हमारे असबाक जो हैं हमारे नज़र आ रहे हैं, ये फ़िल मुज़ारे के अंदर आने वाली जो तब्दीलियाँ हैं, इंशाअल्लाह हमने वो भी सीखनी है। ये इसको नाहव कहते हैं। तो आइए सर्फ़ के असबाक में से कौन-कौन से अब तक हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मोनस के सिगे हमने सीख लिए थे, जिसमें ज़मायर भी हैं, अफ़आल भी हैं, और इसके अलावा ये 3 हरफ़ी अफ़आल में भी और मज़ीद फ़ी के अफ़आल में भी मोनस के सिगे सीख लिए हमने। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक था 2 के सिगे, डुअल के, जिसको हम तस्निया कहते हैं, उसके सिगे ज़मायर भी सीखी हमने और अफ़आल में भी सीख लिए। और उसके बाद फिर जब फ़िर मजहूल था, पैसिव वॉइस हमने सीखा। पैसिव वॉइस में 2 कैटेगरीज़ थी, एक सेहतमंद वाली थी और एक, यानी कि एक सुलासी मुजर्रद के अफ़आल थे और एक सुलासी मज़ीद फ़ी के अफ़आल थे। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कारुमा का सीगे, यानी कि सुलासी मुजर्रद के अंदर जो 6 अबवाब आते हैं, उसमें से 4 हमने कोर्स 1 में सीखे थे और 2 बाकी रह गए थे जो हमने इस कोर्स में सीखे, कारुमा का पैटर्न और हसीबा का पैटर्न। ये हमारा टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट हमने इसमें मकान सीखा था, जिसको कहते हैं जैसे मखरज, मस्जिद और मदरसा। मखरज, मस्जिद और मदरसा, जिसमें बताया गया था कि दाखिल होने की जगह, निकलने की जगह और मस्जिद सजदा करने की जगह, यानी वो जगह जिस पर वो फ़ेल वाक़या होता है, उसको कहते हैं इसमें मकान। और आज हमारा जो टॉपिक होगा, ये इसमें मकान की बात होगी थी, मखरज, मस्जिद और मदरसा। ये जुमला हमने याद किया था लास्ट में, कि मैं घर के मखरज से निकल कर मस्जिद जाता हूँ और फिर मदरसा जाता हूँ। तो इनकी जमा क्या थी? मखारिज, मदारिस, मखारिज, मसाजिद और मदारिस, ये इनकी जमा इस्तेमाल हुई थी। इसी सॉर्ट पर तमाम इसमें मकान की जमा आती है, लेकिन इसमें मकान जो है, इनके लिए 3 हमने रूल्स पढ़ लिए थे। इसमें
फातहा, नासारा और उस पे अलग पढ़ा था, फिर ज़ारावा पे अलग पढ़ लिया था, और बाकी इस पे अलग हमने 3 पढ़े। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमने साबका जो चीज़ उनको एक दफ़ा यादा किया, रिवाइज़ कर लिया था, क्या हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था। तो आज हमारा जो टॉपिक है, इसमें सिफ़्त है, इसमें तफ़ज़ील है और इसमें मुबालगा। ये 3 चीज़ें आज हमारा टॉपिक होगा आज के लेसन में। तो इंटरेस्टिंग ये है कि सिर्फ़ एक टॉपिक हमारा रह जाएगा जमा तकसीर का। जमा तकसीर नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। आई थिंक आज के ही सेशन में हो जाएगी। और बाकी इससे पहले 3 चीज़ें आज हमने सीखनी है। इसमें सिफ़्त क्या है, इसमें तफ़ज़ील किसे कहते हैं, और इसमें मुबालगा किस चीज़ को कहा जाता है। अच्छा, इसमें तफ़सील या इसमें सिफ़्त को सीखने से पहले हमने एक तमहीदन एक बात ये करनी है कि इससे पहले हमने सीखा था फ़ाइलुन, फ़ाइलुन, नासिरुन, दारिबुन, फ़ातिहुन, सामिउन, सब के साउंड हमने फ़ाइलुन पर ही आमतौर पर पढ़ लिए थे। तो नासिरुन का माना क्या, मदद करने वाला। अब नासिर का माना जो मदद करने वाला है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही मदद करता हो। यानी ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी मदद करना उसकी आदत में शामिल हो कि वो हर वक़्त मदद ही करता रहता हो, बात ज़रूरी नहीं। ठीक है? इसके बाद जब नासिरुन का हम लफ़्ज़ पढ़ते हैं, तो इसमें नासिर माना मदद करने वाला, नासिर मदद करने वाला, या ज़ारिबुन मारने वाला, सामिउन सुनने वाला। तो ये जो उसमें एक सिफ़्त पाई जाती है, एक वصف पाया जा रहा है मदद करने वाला, वो वصف ज़रूरी नहीं है कि उसमें हमेशा ही रहे। फ़ाइलुन का जो साउंड आता है, उसमें जो भी फ़ेल आएगा, फ़ाइलुन के साउंड पर जो जिसका इसम फ़ाइल जिसको हम कहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर वो जो वصف है, वो हमेशा पाया जाए, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर वो वصف हमेशा पाया जाता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या नाम देंगे? तो आइए हम उसको सीखते हैं। अगर वो हमेशा मदद करता है, तो गोया ये मदद करना उसकी सिफ़्त बन चुका हुआ है। उसकी ये मदद करना जो नासिरुन हमने कहा था, नासिरुन मदद करना अगर उसकी सिफ़्त बन चुका है, हमेशा ही ऐसा काम करता है, तो उसको कहेंगे सिफ़्त। अब मदद करना उसकी सिफ़्त बन चुका है, तो उसको हम कहेंगे फ़ईल के वज़न पर नसीर बनेगा। क्या कहेंगे उसको? नसीर कहेंगे। अब इस सूरत में फ़ईल का वज़न पर नसीर का लफ़्ज़ इस्तेमाल होगा। पहले नासिरुन मदद करने वाला, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा मदद करता हो। लेकिन जब हम नसीर कहेंगे, नसीरुन फ़ईल के वज़न पर नसीर का लफ़्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसी मादा से, नून स्वाद रा मादा से हम जब नसीर का वो लफ़्ज़ इस्तेमाल करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि वो मदद करने की जो सिफ़्त है उसके अंदर, वो हमेशा से पाई जाती है, यानी कि वो अ, कंटिन्यूअली जो है ना वो मदद करता है। मदद करना उसकी आदत बन चुकी है और उसकी सिफ़्त बन चुकी है। तो इसको कहते हैं नसीर। ये बताने के लिए कि मदद करना उसकी सिफ़्त है। इसी तरह कबीर यानी बड़ाई वाला, कबीर, ठीक है? कबीर, अलीम, नसीर, तो ये वाला जो साउंड है, ये इसको कहते हैं सिफ़्त का वज़न। क्या कहते हैं इसको? इसको हम इसमें इसमें सिफ़्त भी कहते हैं, और इसको सिर्फ़ सिफ़त का लफ़्ज़ भी इस्तेमाल होता है इसके लिए। इसको हम सिफ़्त भी कहते हैं और इसमें सिफ़्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद होगा आपको कि जब हम लास्ट जो कोर्सेज़ थे हमारे 2-3, इसके अंदर हमने कभी इस तरह का साउंड देखा था। जैसे रिसेंटली हमने कारूमा का जब पैटर्न पढ़ा, तो वहाँ पर हमने इसम फ़ाइल का पढ़ा था करीमुन, कारूमा से करीमुन, रहीमुन। तो ये जो हमने साउंड्स वहाँ पढ़े थे, वो भी बेसिकली इसी सिफ़्त के ही साउंड हैं। तो ये भी उसी साउंड पर आता है, ये जो सिफ़्त है उसी वज़न पर आता है। तो हमने इससे पहले भी कई दफ़ा डिस्कस किया कि जैसे हमारे सामने एक फ़ेल आया था बईदुन, करीबुन, ठीक है? और कदीरुन, जब कादिर यक़दर हमने फ़ेल पढ़ा था ज़ाराबा से, तो वहाँ पर भी हमने ज़िक्र किया था कि उसका कदीर जब आया था, तो वो ये वाला साउंड भी आता है। तो ये जो फ़ाइल का वज़न है, फ़ाइल का वज़न पर जो भी आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो इसमें सिफ़्त का वज़न है, या सिफ़्त का वो सिफ़्त का वज़न होता है फ़ईल, नसीर, अलीम, कबीर, सगीर, ये सारे। ठीक हो गया? अच्छा,
اگلی بات، اب دوسرا ٹاپک ہے. پہلی بات تو ہوگی جب صفت کی ہم نے بات کی، اس میں صفت جس کو ہم نے کہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ صفت دوسروں سے زیادہ پائی جا رہی ہو تو اس کو ہم کہیں گے کمپیریٹو ڈگری اس کو بنا دیں گے کہ یہ صفت اس بندے میں پائی جاتی ہے، لیکن یہ باقی جو لوگ ہیں، جو بہت سارے لوگ اور اس کے ساتھ رہتے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ یہ سب میں یہ صفت پائی جاتی ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ صفت جو ہے نا وہ اس بندے میں پائی جا رہی ہے. اس کو ہم کہیں گے افعال کا وزن پر آئے گا، افعال. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا وزن کیا ہوگا؟ افعال. جیسا کہ کبیر سے اکبر بنا ہے، علیم سے عالم بنا ہے. کبیر سے اکبر، یہ والا جو وزن بنا اکبر، اور علیم سے عالم. تو اکبر اور عالم جو ساؤنڈز ہیں، یہ ساؤنڈ ہیں کمپیریٹیو ڈگری کے، جس کو ہم نے کہا تھا اکبر اور عالم. یعنی اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ باقی لوگوں سے میں سے اس کے اندر یہ صفت زیادہ پائی جاتی ہے. اب اکبر، کبیر کا مطلب کیا؟ بڑا. تو باقی سب سے ہی بڑا ہے تو اس کو اکبر کہا جائے گا. ٹھیک ہے. علیم کا معنی ہے خوب جاننے والا، علم کی صفت اس میں ہمیشہ پائی جاتی ہے. لیکن عالم جو ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے کہ ان تمام میں سے سب سے زیادہ جاننے والا عالم کہلاتا ہے. تو دو باتیں ہم نے سیکھی آج کے سبق میں. ایک وہ جو ہم نے ناصر سے بات سٹارٹ کی تھی کہ ناصر میں نے مدد کرنا ایک صفت ہے، تو مدد کرنا ایک وصف ہے، لیکن جب وہ مدد کرنا ہمیشہ پایا جائے اس کے اندر وہ وصف، تو اس کو صفت کہا جاتا ہے. اور جب اس صفت کے لیے ہم کمپیریٹیو ڈگری یوز کرنا چاہیں، یعنی کہیں کہ باقی لوگوں سے زیادہ اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے افعال کا وزن، یعنی کہ اکبر. تو دو ہی وزن کہلائیں گے. ایک ہم نے فاعل کا وزن دیکھا، فاعل کا وزن پر جو آئے گا تو وہ صفت کہلائے گا، اور افعال کے وزن پر جو آئے گا وہ کیا کہلائے گا؟ وہ اسم تفضیل اس کو کہتے ہیں. ایک ہو گیا اس میں صفت ہو گیا، پہلے کو ہم نے کیا کہا تھا؟ اسم صفت. اور یہ دوسرا جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اسم تفضیل. تفضیل فضیلت سے ہے نا، اس کو اسم تفضیل کہتے ہیں. تو دو چیزیں ہم نے سیکھنی اب، اسم صفت اور اسم تفضیل. آئیے آپ اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. جیسے صفت میں کیا ہے؟ کبیر. کبیر صفت ہے اور کبیرہ اس کی مونث بھی آتی ہے، بڑا. اب کثیر صفت ہے تو زیادہ اس کا معنی ہوتا ہے رحیم، رحم کرنے والا. عظیم، عظمت والا. شدید، سخت کو کہتے ہیں. علی بلند کو کہا جاتا ہے. یہ صفت کے اوزان ہیں جو فاعل کے وزن پر آ رہے ہیں: کبیر، کثیر، رحیم، عظیم، شدید، علیج. ٹھیک ہے. علیج بھی بیسیکلی وہی وزن ہے، لیکن اس میں شد جو آ رہا ہے یہ کمزور جو حرف سا ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی چینجنگ نظر آ رہی ہے. بہرحال تو یہ سارے صفت کے اوزان ہیں جو ہم نے پہلا ٹاپک اس میں سیکھا. اب اسی کو ہم اگر کمپیریٹیو ڈگری میں لے کے جاتے ہیں، کبیر کا معنی بڑا، تو اکبر زیادہ بڑا. اکبر کو کہتے ہیں زیادہ بڑا. اس کو ہم کہتے ہیں یہ بن جائے گا اسم تفضیل. اسم تفضیل بن جائے گا. پھر دوسری بات ہے کثیر. کثیر کا معنی ہے زیادہ، اور اکثر دوسروں سے زیادہ، یعنی کہ کمپیریٹیو آگے بات یہ زیادہ ہو گیا. رحیم، رحم کرنے والا، تو ارحم زیادہ رحم کرنے والا. ارحم کا معنی کیا ہے؟ زیادہ رحم کرنے والا. اور تیسرا چوتھا لفظ ہے عظیم. عظیم کا معنی ہے عظمت والا، اور اس کا اسم تفضیل آئے گا جو کہ کمپیریٹیو ڈگری ہے اعظم. عظیم کا ہے اعظم، زیادہ عظمت والا. شدید کا معنی ہے سخت، اور اس کا جو اسم تفضیل آتا ہے اشد، زیادہ سخت. ہم نے پہلے کسی آیت کے اندر دیکھا بھی ہے، اشد و قسوہ کا لفظ آیا تھا وہاں پر کہ یہ ان کے دل جو ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں. یہ بنی اسرائیل کے بارے میں آئی تھنک QC3 کے لیسنز میں آئی تھی بات، اشد و قسوہ. اور آخری جو لفظ ہے علی. علی کا کیا مطلب ہے؟ علی میں نے بلند، اور اعلی زیادہ بلند. تو یہ جو چارٹ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو صفت کے اوزان ہیں وہ فعیل کے وزن پر آتے ہیں، اور تفضیل کے جو اوزان ہیں وہ آتے ہیں افعال کے وزن پر. ٹھیک ہے. اکبر افعال کے وزن پر. ٹھیک ہے جی. سسٹر نمبر آپ کا کوشچن ہے کوئی؟ جی سر، میں ایکچولی
جس طرح انگریزی میں ہوتا ہے کمپیریٹیو ڈگریز، سپرلیٹیو ڈگری، تو اب کبیر جو ہے وہ اسمارٹسٹ کو کہ جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں، آئی میں بھی صحیح سے میں نہیں اپنا سوال رکھ پاؤں، اسمارٹسٹ جو ہے وہ کبیر ہے کہ اسمارٹر کبیر ہے؟ اکبر مطلب کیا یہ انگریزی سے فرق ہے؟ کبیر لوور لیول ہے، اکبر اس سے بڑا لیول ہے؟ نہیں نہیں، یہ ایکچولی جو ہے نا وہ اس کو سیم انگلش کی طرح تو نہیں ہم لے سکتے ہیں، جیسا کہ انگلش کے اندر ایک چیز ہوتی ہے 3 ڈگریز بنائی جاتی ہے انگلش کے اندر، یہ وہ چیز تو نہیں، لیکن ہے کہ یہ کمپیریٹیولی یہ اس سے زیادہ ہے، ان میں سے زیادہ معنی اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ جو اس کا معنی ہے، جیسے کبیر کا معنی بڑا ہے، تو اکبر کا معنی زیادہ بڑا، یعنی سارے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سب ہی بڑے ہیں، لیکن ان میں سے ایک سب سے زیادہ بڑا ہے، اس کو اکبر کہہ دیں گے، یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے سر، کلیئر ہو گئی، تھینک یو۔ اسی طرح سے کثیر ہے، رحیم ہے۔ تو یہ جو صفت کے اوزان ہمیں نظر آ رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ جو فاعل کا وزن پر ہیں، تو ان کے اندر یہ جو صفت پائی جاتی ہے، یہ صفت ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس کے اندر اس صفت میں جیسے ہم نے ناصر میں مدد کرنے والے میں بات کی کہ ہم نے کہ اس میں وہ ہمیشہ سے ایسا ہے، لیکن جب کسی کو کمپیئر کرنا ہو کہ باقیوں سے یہ زیادہ بڑا ہے، باقیوں میں سے اس کے اندر یہ معنی زیادہ پایا جا رہا ہے، باقیوں سے زیادہ یہ رحم کرنے والا ہے، باقیوں سے زیادہ عظمت والا ہے، تو یہ باقیوں سے زیادہ سخت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کمپیریٹیولی، یعنی کہ یہ ساؤنڈ آئے گا، افعال کا وزن آئے گا، اس کو ہم کہتے ہیں اسم تفضیل، کہتے ہیں اس کو اسم تفضیل، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 2 چیزیں ہم نے آج اس میں سیکھی ہیں۔ اب اور چیزیں، اب اس کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے کچھ چیزیں سیکھتے ہیں۔ علیم، علیم کا معنی جاننے والا، قریب کا معنی زیادہ، جو قریب ہوتا ہے اس کو قریب کہتے ہیں، نزدیک چیز۔ قلیل کہتے ہیں کم کو، قلت والی چیز کو کہتے ہیں قلیل، اور مونس بھی اس کی قلیلت استعمال ہوتی ہے۔ کریم کرم کرنے والا، حمید قابل تعریف ہے، مجید بزرگی والا۔ اب اس کو تفضیل کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ یہاں پر بڑی اہم چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہم نے ایک تیسری چیز بھی سیکھنی ہے، وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہوگی، لیکن معنی میں تھوڑا سا بالکل باریک سا فرق ہوگا۔ صفت کس کہتے ہیں؟ علیم، صفت کہتے ہیں علیم جاننے والا، عالم زیادہ جاننے والا تفضیل ہوگا۔ قریب، قریب کو نزدیک کو کہتے ہیں قریب، اور اقرب زیادہ قریب، زیادہ نزدیک جو ہے اس کو اقرب کہا جاتا ہے۔ پھر قلیل کم، اور اقل، ٹھیک ہے، عقل عقل جو ہے نا یہ اقلل ہے، اعلم کی طرح، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو یہ دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلی سلائیڈ میں پڑھا تھا نا، اشد، ٹھیک ہے، اشد تھا، اشد اصل میں کیا تھا؟ اشدد، اشدد، ٹھیک ہے، ایسے تھا۔ افعال کا وزن ہم نے کہا تھا نا، افعال، تو افعال سے یہ کمپیئر کر رہا ہے، افعال کے ساتھ، بلکہ اس سے میچ کر رہا ہے افعال سے، افعال، افعال، اشدد، ٹھیک ہے، لیکن 2 دال اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ عربی کے اندر ایسا ہی آپ سمجھتے ہیں کہ 2 ایک طرح کے لفظ اکٹھے ہو جائیں تو، اور 2 حروف اکٹھے ہو تو ان کو ایک مرج کر دیتا ہے اس میں۔ عقل میں کہ عقلل تھا اشدد کی طرح، تو عقل پڑھا جائے گا ایسے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، کریم اکرم زیادہ کرم کرنے والا، حمید قابل تعریف، اور اس کی اسم تفضیل آئے گی احمد۔ تو یہ لفظ ہے احمد، لفظ ہے احمد، جو لفظ ہوتا ہے اس کو کچھ لوگ انگلش میں جب لکھتے ہیں تو اس میں بھی AHMED لکھتے ہیں، کچھ AD لکھتے ہیں، اور انگلش کی بات تو انگلش والے زیادہ جانتے ہوں گے، لیکن میرے نزدیک تو زیادہ جو ہے نا وہ بیسٹ اس میں AHMAD زیادہ بہتر ہے، جو ہم اس ساؤنڈ پر اگر ہم بنائیں احمد۔ اور دوسرا یہ کہ جو اردو میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ہم کسی کا نام ہو تو ہم اس کو احمد کہہ دیتے ہیں۔ احمد کیا ہے، وہ کوئی لفظ نہیں ہوتا، اس کو کوئی معنی بھی نہیں ہوتا، تو لفظ اصل میں احمد۔ تو آج سے ہمیں یہ بھی انفارمیشن میں اضافہ ہو گیا کہ لفظ احمد ہوتا ہے، اس کا وزن افعال کا آنا چاہیے، افعال، افعال کا جو وزن ہوگا اس کا معنی ہوگا زیادہ قابل تعریف، زیادہ قابل تعریف کو کہتے ہیں احمد۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا، احمد کا ساؤنڈ یہ ہے۔ مجید بزرگی والا، اور امجد، امجد جو ہے یہ بھی زیادہ بزرگی والا،
مجید سے امجد ہے. تو یہ صفت اور تفضیل کے جو اوزان ہے اس کو امید ہے کہ ہمیں جب فعیل اور افعل کا لفظ یاد ہوگا ہم اسی ساؤنڈ پر بنانے کے لیے بھی ہمیں آسان ہوگا اور ہمیں پہچان بھی آسان ہو جائے گی. جب ہم اگر ہمارے سامنے ان میں سے کوئی آ رہے تو ہم اس کو آسانی سے پہچان بھی سکیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دونوں ان کے اوزان ہو گئے ہیں. اب ایک دفعہ ان کو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. فعیل جو ہے اس کے اوزان کیسے ہوتے ہیں؟ صفت کے اوزان کریم، لطیف، حکیم، یہ صفت کے اوزان ہے. اچھا ایک اور چیز ہے، جیسا ہم نے کاروما کے ٹیبل میں یہ بات پڑھی تھی کہ اس کا جو اسم فاعل ہے وہ کریم ان کے وزن پر آتا ہے. تو ہم اگر اس کو ایز اے ٹیبل بناتے ہیں تو جیسے کاروما یا کرومو سے کریم آتا ہے، لاطفہ یلطفو یہ بھی باب کاروما کے ساؤنڈ پر ہے. تو لطیف اس سے آئے گا، صفت کا صیغہ آئے گا. پھر حکم یا حکمو سے حکیم صفت کا صیغہ آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ فعیل کا وزن ہے. اچھا صفت کے اوزان جو ہیں وہ فعیل کے وزن اور فعلان کے وزن پر بھی صفت کے اوزان آتے ہیں. اس کو بھی ہم صفت کہتے ہیں. یہ صفت کے اوزان ہم سیکھ رہے ہیں یہاں پر. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. فعیل کا وزن ہے اور فعیل کے ساتھ آگے ایک چیز جو لکھی ہوئی ہے اس کو ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں. فعیل کریم، لطیف اور حکیم یہ اس کے ساؤنڈز ہو گئے جو ہم پیچھے بھی کئی دفعہ دیکھ چکے ہیں. دوسرا ساؤنڈ ہے اسم فاعل کے اسم صفت کے جو اوزان میں ہے فعلان. فعلان، فعلان، کسلان. کسلان کیسے کہتے ہیں؟ جو سست ہوتا ہے، جس کو جتنا سستی زیادہ پائی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہمیشہ سست ہوتا ہے، وہ کسلان. اور غضبان جو ہمیشہ غصہ ہوتا ہے، غصے کا کی جو صفت ہے اس کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے. ایک فرحان جو خوش ہونا، فرحان فرحت خوشی سے ہے، تو جس کے اندر یہ خوشی والی جو ہر وقت خوش رہتا ہے اس کو فرحان کہتے ہیں. ایک ہے جوعان. جوعن کہتے ہیں بھوکا. تو جوعان کیا ہوگا؟ جو ہر وقت بھوکا ہی رہتا ہے، جس کے اندر یہ زیادہ پایا جاتا ہے جوعان. تو یہ دو ہم نے وزن آپ سیکھے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا، فعیل اور فعلان. کچھ اور بھی اوزان ہوں گے صفت کے، وہ بھی انشاءاللہ آگے آ جائیں گے. اب تیسرا ٹاپک ہمارا تھا مبالغہ. مبالغہ اور یہ جو اس میں صفت ہیں، دیکھیں تین باتیں ہم نے پڑھی نا، صفت، اسم تفضیل اور مبالغہ. اسم تفضیل کو آپ ایک سیکنڈ کے لیے الگ کر دیں. اسم تفضیل جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس کا وزن بھی الگ ہے، افعال کا وزن آتا ہے. لیکن جو صفت اور مبالغہ ہیں ان میں بہت باریک سا فرق ہے. یہ فرق بڑا اہم ہوگا. تو اگر کسی میں کوئی صفت بہت زیادہ ہو تو اس کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اس کو مبالغہ کہتے ہیں. مبالغہ کے لیے ہم عام طور پر جو ہمارے نزدیک جو مبالغہ استعمال ہوتا ہے معاشرے کے اندر، ہم کہتے ہیں کہ آپ کسی کی تعریف میں بہت مبالغہ رہی کرتے جا رہے ہو. آپ بہت مبالغہ رہی کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ جھوٹ سے کام لے رہے ہو. ہم جو معاشرے میں جو مبالغہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں آپ بڑی مبالغہ رہی کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر اتنی صفات پائی نہیں جاتی، لیکن آپ مبالغہ رہے کریں، یعنی کہ اب اس کی بڑھ چڑھ کر جو ہے نا اس کی صفات بیان کریں جو کہ ایسی چیزیں جس کے اندر ہے بھی نہیں ہے. تو گویا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹی آپ اس کے صفات جھوٹی بیان کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو مبالغہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں یہ مبالغہ اس سے برعکس ہے. اس میں وہ بات نہیں ہے جو ہم، یعنی جھوٹ کا عنصر اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اردو میں مبالغہ اور چیز ہوتی ہے، یہ عربی کے اندر مبالغہ جو ہے جو گرامر کے اعتبار سے یہ اور چیز ہے. اچھا جب اس میں صفت بہت زیادہ ہو تو اس کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے اس کو ہم مبالغہ کہتے ہیں. کیسے ہم کہتے ہیں؟ جیسے فعال ہے. تو اب یہ جو صفت اس کے جو وزن ہے وہ فعال کا وزن آئے گا. فعال، فعال کے وزن پر جو آئے گا وہ ہے غفار. غفار یہ بھی صفت کی زیادتی ہے. غفار کا معنی کیا ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا تھا غفور بخشنے والا، اور غفار جو بخشش کرنے کا جو عنصر ہے یا صفت ہے وہ اس میں بدرجہ اتم پائی جا رہا ہے، یعنی کہ بہت ہیوی درجے کی اس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ غفار ہے، وہ بہت بڑا بخشنے کی طاقت رکھتا ہے. غفار. ٹھیک ہے. اور دوسرا لفظ ہے تواب. تواب کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کو قبول کرنے والا. ٹھیک ہے.
تو تواب ہم نے QC1 میں بھی پڑھا تھا، انہو کان توابا، سورۃ النصر کے اندر آیا تھا. تواب کا ترجمہ ہم نے وہاں یہ پڑھا تھا، باب انہو کان توابا، بے شک وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے. تو گویا اس کے اندر جو توبہ قبول کرنے کا جو وصف ہے وہ کثرت پایا جاتا ہے، اور اس کے اندر بدرجہ اتم پایا جاتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے ہم نے تواب کا لفظ استعمال کیا، فعال کے ساؤنڈ پر آتا ہے تواب. اس طرح سے علام، علام کا کیا مطلب ہے؟ عالم کہتے ہیں نا، عالم جاننے والا، اور علیم خوب جاننے والا، اور علام بہت کچھ جاننے والا. اسی لیے اردو میں علامہ کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ اسی علام کے ہی اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو علام. تو یہ فعال کا وزن ہوگا. مبالغہ کا پہلا وزن ہم نے کیا پڑھا ہے؟ فعال. اس میں غفار بھی اسی ساؤنڈ پر ہے، تواب بھی ہے، اور علام بھی ہے. دوسرا وزن کیا ہے؟ فعیل کا. اب یہ بہت اہم یہ بات ہے فعیل والی. فعیل کی بات ہم نے صفت میں بھی پڑھی تھی، اور ابھی ہم پڑھ رہے ہیں مبالغہ میں بھی ہم فعیل کا ساؤنڈ پڑھ رہے ہیں. تو مبالغہ میں بھی فعیل کا وزن آتا ہے، لیکن وہاں پر آپ نے دیکھا تھا، وہاں لکھا تھا لازم، وہاں لکھا تھا لازم، اور یہاں ہے متعدی. یہ لازم اور متعدی کیا ہوتا ہے؟ لازم اور متعدی یہ ہوتا ہے کہ ایسے فعل کہ جس کا اثر کسی دوسرے پر نہ پڑتا ہو اس کو فعل لازم کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل اس کو کہتے ہیں لازم. جس کا اثر کسی دوسرے پر کی طرح منتقل نہ ہوتا ہو اس کو کہتے ہیں لازم. اور ایسا فعل کہ جس کا اثر کسی دوسرے پر پڑتا ہو اس کو متعدی کہتے ہیں، اس کو متعدی کہتے ہیں. جسے ہم یوز کرتے ہیں یہ مرض متعدی ہے، یعنی ایک سے دوسرے کو منتقل ہو جاتا ہے، اس کو متعدی مرض بھی کہا جاتا ہے. تو یہ لازم اور متعدی کا مطلب پہلے سمجھ آ گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فعیل کا ساؤنڈ ہے یہ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے. فعیل کے ساؤنڈ پر ایسے افعال جو فعل لازم ہیں ان سے جب یہ رحیم یا سمیع ایسا ساؤنڈ آئے گا، فعیل کا ساؤنڈ آئے گا فعل لازم سے، تو وہ اس میں صفت کہلائے گا. اور جب فعیل کا ساؤنڈ پر آنے والے جو افعال ہے اگر وہ متعدی افعال میں سے ہوں گے تو اس کو ہم کہیں گے مبالغہ. اس کو کیا کہیں گے؟ مبالغہ کہیں گے. ٹھیک ہے، آگے ہے جیسے رحیم اور سمیع. رحیم ہم نے وہاں پر بھی پڑھا تھا، اس میں صفت میں بھی ہم نے پڑھا تھا، لیکن رحیم یہاں پر بھی اسی ساؤنڈ پر آتا ہے، رحیم اور سمیع. تیسرا اس کا وزن ہے فعول. فعول یہ اس میں مبالغہ کے اوزان میں سے ہے. فعول شکور، یعنی جس کے جو فا کلمہ ہے یہ شروع کا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہوگا، شروع کے لفظ کے اوپر زبر ہے، جیسے شکور، کفور، ودود اور صبور. شکور کا مطلب کیا ہے؟ شکر کرنے والا. ٹھیک ہے، اور کفور، ودود اور صبور ان کے اندر جو میننگ پائے جاتے ہیں وہ مبالغہ کے معنی پائے جاتے ہیں. اور چوتھا اس کا جو وزن ہے وہ ہے فعول. چوتھا وزن کیا ہے؟ فعول اور فعول. یعنی یہاں پر دیکھیں فا کی زبر کے ساتھ ہے ایک، اور دوسرا فا کی پیش کے ساتھ ہے. فعول اور فعول یہ بھی اوزان کس کے ہیں؟ مبالغہ کے. یہ اوزان ہمیں یاد کرنے پڑیں گے، فعال، فعیل، فعول، فعول اور فعول. یہ 4 یا 5 اوزان بنتے ہیں اس کے. تو قیوم، سبوح اور قدوس، یہ سبوح اور قدوس جو ہے یہ فعول کی طرح آتے ہیں، اور جو پہلے والا قیوم ہے یہ فعول کی طرح آتا ہے، شد کے ساتھ آ رہا ہے جہاں پر. تو یہ کس کے افعال ہیں؟ یہ اوزان ہیں مبالغہ کے. تو ہم نے پچھلے سلائڈ کے اندر صفت کے جو اوزان وہ بھی پڑھ لیے تھے. صفت کے اوزان فعیل پر بھی آتے ہیں جبکہ فعل لازم ہو، اور صفت کے اوزان آتے ہیں فاعلان کے وزن پر، جیسے کسلان، غضبان اور عطشان، جوعان ہم نے وہاں پڑھا. تو جو مبالغہ کے اوزان ہیں وہ یہاں پر 4 ہیں، جیسے فعال، فعیل، فعول، فعول اور
فعول، یہ 4 اوزان ہیں تو بلکہ 5 بن جاتے ہیں. تو ان کو بھی ہم نے اسی طرح سے یاد کرنا ہے. اس کے ایگزامپل جو ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہیں ان کو بھی ہم نے یاد کرنا ہے. انشاءاللہ یہ ہمیں آہستہ آہستہ یاد ہو جائیں گے. تو یہ 3 طرح کی چیزیں ہم نے آج کے سبق میں سیکھی ہیں. اس کے اندر صفت بھی ہے، اسم تفضیل ہے اور مبالغہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ مکمل. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کورس 4 صفحہ نمبر 13 B. 13ویں صفحے کا یہ دوسرا اشارہ ہے اور آج ہم آیت نمبر سورۃ البقرہ سے آیت نمبر 90 پڑھیں گے آج کے سبق میں. اور اس سے پہلے ہم کورس 2 میں 5 صفحات، 3 میں اور پھر 4 میں بھی 5 صفحات انشاءاللہ پڑھ لیں گے اور ابتدائی باتیں ہم نے شروع میں کی تھیں. تو آئیے چلتے ہیں ہمارے آج کے سبق کی طرف. جو آج کا ہمارا اشارہ ہے، دوسرا اشارہ برا سودا کفر کا. دوسرا اشارہ ہے 13ویں صفحے کا. اس میں ہم نے اس سے پچھلی آیات کے اندر بھی اور لگاتار ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کے بدعمالیوں کو بیان کیا جا رہا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے ان آیات کے اندر کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی اور اس کے بعد نبی موسیٰ علیہ السلام کی پکی اور سچی اتباع کرنے والے نہیں تھے. تو ہم بھی انشاءاللہ اس کی روشنی میں اپنے آپ کو چیک کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو آج کی جو آیت ہے اس کے اندر اسباق کیا ہوں گے. اسباق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ نبی کا انکار کیا، انہوں نے جنت کے اور اللہ کی رضامندی کے بدلے اپنے لیے کفر کو خرید لیا. جیسے پچھلی کئی آیات کے اندر ہم نے سیکھا تھا کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کے آخرت کے بدلے میں، آخرت کی زندگی کے بدلے میں دنیا کی زندگیوں کو خرید لیا اور اس کو ترجیح دی. تو یہاں پر بھی اسی طرح کا مضمون ہے. ایسے لوگوں پر اللہ کا غصہ ہی غصہ ہے اور ایسے لوگوں کو عام سزا نہیں بلکہ ذلیل اور رسوا کرنے والی سزا ملتی ہے. تو آئیے آیت کی جو آیت ہے اس کو پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ اور پھر محاورتاً ترجمہ دیکھیں گے. تو سب سے پہلے آیت کو تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. بئس ما اشتروا به، آیت کا جو پہلا حصہ ہے بئس ما، بری ہے وہ چیز. بئس اور ما یہ دو ٹکڑے ہیں. بئس اور ما دو ٹکڑے کہلائیں گے. بئس بری ہے، ما وہ چیز، اشتروا به کہ بیچ ڈالا انہوں نے اس کے بدلے. اشترا فعل ہم نے پڑھا تھا، اشترا سے اشتروا اور جمع کا صیغہ ہے اہتدا یا ہتدی کی طرح اشترا یشتری. تو جمع کا صیغہ اشترا کا معنی ہوتا ہے خریدنا، بیسیکلی خریدنا اس کا معنی ہوتا ہے. اور بیچنے کے لیے بیع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بیع و شراء اس کو اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو اشترا کا لفظ جو ہے ویسے تو خریدنے کے معنی میں آتا ہے، لیکن ٹیپیکلی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ٹریڈنگ کے لیے، تجارت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بیچنا اور خریدنا دونوں طرح بھی اس کا معنی کیا جا سکتا ہے. بیچ ڈالا انہوں نے بھی اس کے بدلے انفسم اپنے آپ کو. انفسا ہم یہ دو ٹکڑے ہیں، اپنے آپ کو بیچ ڈالا. ان یکفرو، ان کا معنی کہ، یکفرو وہ منکر ہوئے. یکفرو جو ہے یہ کفارہ یکفرو، یکفرون ہے اصل میں. یکفرون یہ جمع کا صیغہ ہے، آخر سے نون گرا دیا گیا ہے. نیکسٹ کچھ لیسن کے بعد ہم نے یہ والا کنسیپٹ سیکھنا ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں جو تبدیلیاں آتی ہیں لفظی یا معنوی وہ کیسے ہیں. تو اس میں چلا یہ بھی آ جائے گا. ان یکفرو کہ وہ منکر ہوئے، بما اس سے جو، بی ما دو ٹکڑے ہیں، اس سے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے. انزل ینزل، اسلم یسلم کی طرح باب افعال سے ہے. تو نازل کیا اللہ نے باغین،
باغین کا معنی کیا؟ بغاوت کے طور پر یا ضد کے طور پر. باغین بغاوت کرتے ہوئے وہ اس کے منکر ہو گئے. اصل میں ہے لفظ ان یکفروا باغین، وہ منکر ہوئے ضد کے طور پر جو اللہ نے نازل کیا اس سے. ان ینزل اللہ من فضلہ، کہ نزلہ ینزل، اب یہاں پر نزلہ ینزل یہ علامہ یعلم کی طرح یہ والا باب تفعیل سے ہے، فعل مضارع کا صیغہ، کہ نازل کرتا ہے اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء، علی پر، من جس پر، یشاء وہ چاہتا ہے، یشاء یشاء، سمع یسمع باب سے ہے، خافہ یخافو کی طرح، علی من یشاء جس پر وہ چاہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، من عبادی ہی، یہ تین ٹکڑے کہلائیں گے، من الگ ہے، عبادی اور ہی، اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے. آیت کا جو پہلا حصہ ہے بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ، تو بیسیکلی جن لوگوں نے کفر کیا دراصل انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. اپنے آپ کو کیسے بیچ دیا؟ انہوں نے جنت کے اور دنیا کے آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے بدلے کفر کو خرید لیا. یعنی جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس سے پچھلے کئی آیات میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ انہوں نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں. تو آخرت کے اندر جو ان کو نعمتیں ملنے والی تھیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملنے والا تھا، اس کے بدلے انہوں نے کفر کو خریدا، یعنی دنیا کی زندگی کی آسائشوں اور سہولتوں کو خرید لیا. تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا اس کے بدلے میں. باغین ان ینزل اللہ من فضلہ، اب بیچا کیوں؟ یہاں پر یہ قابل ذکر بات یہ ہے کیونکہ ان کے دلوں میں کینہ، حسد اور بغض تھا اور سرکشی کے جذبات تھے. یہ وجہ، اس کی وجہ یہ بنی کہ بنی اسرائیل، جیسے پچھلے آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ مانگ رہے تھے کہ وہ نبی جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے وہ آ جائیں اور ان کے ساتھ مل کر ہم مشرکین کو شکست دیں، ان کے ساتھ جب ہمارا مقابلہ ہو تو. لیکن جب دیکھا انہوں نے کہ نبی تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، تو وہ چاہتے یہ تھے کہ یہ نبی ہمارے میں سے ہی ہوتا، بنی اسرائیل میں سے ہی ہوتا. گویا وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ کر کسی کو اپنا نبی بنائے، یعنی کہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں تھا. یعنی وہ چاہتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل سے ہو، لیکن بنی اسرائیل سے نہیں تھے یہ. تو اس لیے انہوں نے اس کا واضح طور پر انکار کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے کے لیے یا ان کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے. تو دراصل اللہ کے احکام کے بجائے وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے رہے، اور یہ بنی اسرائیل کا وتیرہ رہا ہے. ہم نے کسی طریقے کے اندر بھی ساری آیات میں یہی پڑھا کہ بنی اسرائیل کو ہر قسم کی نعمتیں ملتی رہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو ہر بڑے سے بڑا جرم بھی معاف کر دیتے تھے. جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ان کو بچے کو انہوں نے معبود بنا لیا، یعنی شرک کا بہت بڑا انہوں نے گناہ کیا، اس کے باوجود اللہ نے ان کو معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ وہ شکر ادا گزار بندے بن جائیں. لیکن پھر بھی وہ اپنی خواہش پر ہی عمل کرتے رہے. تو یہاں پر بھی اسی بات کا تذکرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں سے جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس لیے یہ ان کا اعتراض جو ہے نا وہ برا ہے، کوئی اچھا اعتراض نہیں. من عبادی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتا ہے، اس کو اپنا نبی چن لیتا ہے. تو آیت کا یہ پہلا حصہ ہم نے مکمل کیا الحمدللہ. دوسرا حصہ اسی آیت کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فباؤوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین. صدق اللہ العظیم. فباؤوا بغضب، فباؤوا، فا الگ سے اس کا معنی سو، پس، پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے. اور بغضب، غضب کا مطلب کیا ہے؟ غصہ. فباؤ، با باؤ، ٹھیک ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے فعل ماضی میں. باؤ، وہ کما لائے، وہ لوٹے، بغضب علی غضب، اور غصے پر غصہ، یعنی اللہ کا غصے پر غصہ ان پر ہوا.
वलिल काफिरीना, और काफिरों के लिए अजाब मुहीन, अजाब है, मुहीन कहते हैं रसवा करने वाला, इहानत से के लफ्ज़ से है मुहीन, इहानत करने वाला, रसवा करने वाला अजाब उनके लिए है, काफिरों के लिए। तो अब इस आयत के हिस्से के अंदर ये बताया जा रहा है कि उनके कुफर और सरकशी की वजह ये थी कि उसकी वजह से उन पर गुस्सा अल्लाह ताला का ज़्यादा हो गया। अज़ाब मुहीन या आखिरत की तरफ से है कि दुनिया के अंदर गुस्सा हुआ और आखिरत में उनके लिए रसवा करने वाला अज़ाब है। तो अल्लाह ताला उनको आम सज़ा नहीं देगा, यानी एक नॉर्मल अज़ाब होता है, एक अज़ाब होता है ज़्यादा सख्त अज़ाब या इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ जो अज़ाब होता है। बल्कि रसवाकुन और ज़िल्लत भरी सज़ा उनके लिए उनकी सरकशी को कुचलने के लिए जो हर किस्म की सरकशी वो कर रहे थे, और ये सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके कुफ़्र की वजह से होगी। उनके कुफ़्र यानी उन्होंने जो हर तरफ से जो इन्होंने इनकार कर दिया, उसकी वजह से उनको ये सज़ा मिलेगी। एक हदीस लेते हैं इसी से मुतल्लिक है। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे अंदर तुमसे पहली उम्मतों का एक मर्ज़ घुस आया है और वो हसद और बुग़्ज़ की बीमारी है, जो मूंढने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि सर के बाल मूंढने वाली है, बल्कि दीन मूंढने वाली है। कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम लोग जन्नत में नहीं दाखिल होगे जब तक कि ईमान ना ले आओ, और तुम मोमन नहीं हो सकते यहाँ तक कि आपस में मोहब्बत ना करने लगो। और क्या मैं तुम्हें ऐसी बात ना बता दूं जिससे तुम्हारे दरमियान आपस में मोहब्बत कायम हो, तुम आपस में सलाम को फैलाओ। तो ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है जिसके अंदर ये बताया गया है कि हसद और बुग़्ज़ की बीमारी जो है तुम्हें पहली उम्मतों की तरफ से मिली हुई है, तो तुम यानी इससे बचने का कहा गया है कि तुम इससे बचो। और इसका ज़रिया क्या है, इसका तरीका क्या है? तरीका ये बताया कि तुम आपस में सलाम को फैलाओ। जब तुम एक-दूसरे को सलाम करोगे, तो तुम्हारे अंदर मोहब्बत कायम होगी, और जब तुम एक-दूसरे के हाल-अहवाल पूछा करोगे, तो तुम्हारे अंदर जो बुग़्ज़ और हसद की बीमारी है, वो ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। ठीक है जी? तो इस पे हमें अमल करना है। तो ये दूसरी जो टुकड़ा है आयत का, ये भी हमने मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो तर्जुमा एक दफ़ा फिर देखते हैं इसका मुहावरा। और बुरा है जो उन्होंने बेच डाला अपने आप को उसके बदले कि वो उसके मुनकर हो गए जो अल्लाह ने नाज़िल किया। उस ज़िद से कि अल्लाह नाज़िल करता है अपने फ़ज़ल से अपने जिस बंदे पर वो चाहता है, सो वो कमा लाए ग़ज़ब पर ग़ज़ब, और काफ़िरों के लिए रुसवा करने वाला अज़ाब है। असबाक को हम देख चुके हैं। एक दफ़ा दुआ हम पढ़ते हैं कि इसके बाद हमने क्या दुआ देखनी है। क्या दुआ यह पढ़नी है कि ए अल्लाह, इस बात से मेरी हिफाज़त फरमा कि मेरे दिल में तेरे किसी भी हुक्म के बारे में सरकशी का जज़्बा पैदा हो, और बुग़्ज़ और इनाद से मुझे बचा ले। बुग़्ज़, हसद और अनाद से अल्लाह ताला हमें महफूज़ फरमाए। तो ये हमने दुआ करनी है, और अल्लाह ताला अपने अहकामात के मुताल्लिक़ हमें सरकश होने से बचाए कि हम इस कदर उनका इनकार करने वाले ना बन जाएँ उन अहकामात का, या उन पर अमल पैरा ना होकर इस नौइयत तक ना पहुँच जाएँ कि हम सरकश बन जाएँ। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज़ फरमाए। तो आइंदा ज़िंदगी का प्लान क्या करना है कि मैं हमेशा अल्लाह की हिकमत और उसकी कुदरत और उसके इनामात, और साथ ही साथ उसकी रुसवा करने वाली सज़ाओं को याद रखूँगा। ख़ास तौर पर उस वक़्त जब मेरे दिल में अल्लाह के अहकाम के खिलाफ कोई वसवसा आए, तो उन अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्ज़ी पर जो सज़ाएँ मिलती हैं, मैं उनको इंशाअल्लाह याद रखूँगा, ताकि मैं उस अहकामात की खिलाफ वर्ज़ी और खुल्लम-खुला खिलाफ वर्ज़ी और इवन के सरकशी तक पहुँचने तक अल्लाह ताला हमें महफूज़ फरमाए, और उसको मैं सज़ाओं को याद रखूँगा इस मकसद के लिए। आमीन। अस्मा और अफ़आल देखते हैं। अस्मा में सबसे पहले है अनफुसहुम। अनफुसा नफ्स की जमा है अनफुस, और इसकी जमा नफ्स की किसी जगह पर नुफूस भी इस्तेमाल होती है। फ़ज़ल कहते हैं, फ़ज़ल का माना होता है ज़्यादा, अपना उसका फ़ज़ल जो है करम फ़ज़ल अल्लाह ताला को, और अफ़ज़ाल इससे इसका जमा आती है। उसके फ़ज़ल अल्लाह ताला के फ़ज़ल हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी है और अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। फ़ज़ल किसे कहते हैं? बेसिकली ज़्यादती को कहते हैं। ठीक है? तो वो जिस पर चाहता है वो फ़ज़ल करता है, अपने फ़ज़ल से वो अता करता है जिस पर चाहता है। अफ़आल में सबसे पहले है कफ़रा यकफ़ुरु, ये गाज़िब यग़ज़बु, ये समिया यस्मा से आते हैं। ये सुलासी मुजर्रद के अफ़आल हैं जो कि सूरह में हमने पढ़े थे। तो 3 हरफ़ी फ़ाल में जो कमज़ोर हैं उसका कैटेगरी के अंदर हमारा था बगा यबगी। यहाँ पे आता है बगा यबगी का माना ये हदा यहदी से आता है।
باغا یا بغی ہدا یہدی کی طرح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو اسم ہے اس کا ہدا یہدی اس کا کوڈ کہلاتا ہے ہدا یہدی، اور اس کا باب ہے ضربہ یضرب، ٹھیک ہے، تو ضربہ یضرب باب سے یہ آتا ہے، اور ہدا یہدی کی طرح بغا اس نے بغاوت کی، یا بغی بغا یا بغی ابغی باغن با بغیجن اور باغجن اس کا یہاں پر مصدر استعمال ہوتا ہے، تو ہدا یہدی کی طرح ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا فعل کون سا ہے؟ باؤ، با یبو، کالا یقولو کی طرح آتا ہے، با یبو، کالا یقولو کی طرح ہے، تو اس کو سیکھتے ہیں، یہ با واو اور حمزہ، با واو اور حمزہ اس کا کہلاتا ہے دوسرا فعل آتا ہے با یبو، یہ کالا یقولو کی طرح با واو اور حمزہ، اس اعتبار سے یہ حمزہ والا فعل بھی ہے اور کمزور فعل بھی ہے، اس میں واو بھی ہے اور حمزہ بھی ہے، با یبو بو با ان ڈیش اور بواؤن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دو افعال یہاں پر آگے ہیں کمزور کی کیٹیگری کے اندر۔ تیسرا فعل جو ہے، ابھی مزید فی کے افعال میں سے کون سا فعل اس میں آتا ہے؟ مزید فی میں سب سے پہلے جو فعل اس میں استعمال ہوا ہے اشترو، اشترا یشتری، اہتدا یہتدی کی طرح ہے، اس کا جو باب ہے، اس کا جو کوڈ ہے، وہ کوڈ اس کا آتا ہے اختلفا یختلف، اختلفا یختلف کی طرح ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کا باب ہے افتعال، اختلافا اس کے لیے کوڈ استعمال ہوگا، اور اس کا باب جو ہے وہ ہے افتعال، ٹھیک ہے، افتعال کو ہم یاد رکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا فعل ہے جو کہ اسی مزید فی کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے، انزلہ، انزلہ ینزلو، یہ اسلم یسلم کی طرح آتا ہے، انزلہ ینزلو انزال اور اسلام یہ باب افعال سے ہے، اور نزلہ ینزلو، ینزلہ، نزلہ ینزلو، یہ علامہ یعلم کی طرح آتا ہے، نزلہ ینزلو، ٹھیک ہے۔ اور اگلا جو فعل ہے مزید فی کے کیٹیگری کے اندر وہ ہے یہ نزلہ ینزلو، علامہ کی طرح آ گیا، باب اس کا ہو جائے گا یہ علامہ کوڈ کہلائے گا، اور باب اس کا تھا تفعیل، ٹھیک ہے۔ پھر مہین، مہین جو ہے یہ اہانا یہینو، اہانا یہینو، اہانا یہینو یہ اقامہ یقیمو کی طرح آتا ہے، اقامہ یقیمو وہ بھی اسلمہ کی طرح ہی بنتا ہے، اور باب اس کا آتا ہے افعال، ٹھیک ہے، اس کو یاد رکھنا پڑے گا کہ اہانا یہینو یہ اقامہ یقیمو کی طرح آ رہا ہے، اقامہ یقیمو کی طرح، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو الف آ رہا ہے وہ الف اصل میں واو ہے، یہ احوانا یحوینو تھا، یہ اسلم یسلم کی طرح باب افعال سے آتا ہے، اہانا یہینو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ والے جو افعال تھے یہ مزید فی کے کیٹیگری کے اندر اس آیت کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ ہم نے مکمل کیا۔ آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے، کوس 4 صفحہ نمبر 13 اشارہ بی، اشارہ بی یہ دوسرا اشارہ ہے 13 صفحے کا، اس میں ہم گرامر میں جمع تکسیر سیکھیں گے۔ جمع تکسیر یہ کچھ جانا پہچانا لفظ ہے، انشاءاللہ آگے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو صرف کے اسباق میں سے ہم نے کیا سیکھنا تھا؟ یہ جو ہمیں سارے پورا ایک چارٹ نظر آ رہا ہے، یہ صرف کے اسباق سیکھنے تھے ہم نے، اور نحو کے اسباق میں ہمارا یہ ٹاپک ہوگا جس میں فعل مضارع کے اندر آنے والی تبدیلیاں ہم سیکھیں گے کہ اس میں تبدیلیاں کون کون سی آتی ہیں اور کیسے کیسے آتی ہیں، یہ نحو کا ٹاپک ہوگا۔ تو صرف کے اسباق میں ہم اب تک جو پڑھ چکے ہیں اس میں مونس کے سیگے، دو کے سیگے، فعل مجہول سیکھا ہم نے، پھر کاروما کا پیٹرن سیکھا، اس میں مکان سیکھا ہم نے، اور اس میں صفت بھی سیکھ لیا، اسم تفضیل سیکھا، اور اس میں مبالغہ سیکھا۔ تو یہ اب تک ہم سارے ٹاپک جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آخری ٹاپک ہے ہمارا آج کا، وہ ہے جمع تکسیر۔ آج کا ٹاپک کون سا ہے؟ جمع تکسیر جو ہے آخری ٹاپک ہے صرف کے اسباق میں سے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔
جمع تکسیر ہم اس سے پہلے بھی کورس 2 کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا، آخری لیسن میں تقریباً، جس کو ہم کہتے تھے ٹوٹی پھوٹی جمع. ہم نے لفظ استعمال کیا تھا اس کے لیے کورس 1 میں بھی. ایک جمع سالم ایک نام لیا تھا جس میں واو نون سے جمع بنتی ہے اور یا نون سے جمع بنتی ہے، جمع سالم اس کو کہا تھا. جیسا کہ مسلمون کی جمع مسلمون، مسلمین، صالحون کی جمع صالحون، صالحین. یہ ہم نے اگزامپل کورس 1 میں پڑھی تھی. اور کچھ اوزان ہم نے QC2 کے آخری لیسن میں تقریباً سیکھے تھے، یہ سیکنڈ لاسٹ لیسن تھا. اس میں سیکھے تھے جمع تکسیر کے کچھ اوزان تھے. اس میں ٹائپس تھیں تقریباً 11 ٹائپ کے ہم نے اس میں اوزان تھے سیکھے تھے. ٹھیک ہے، ان 11 جو ٹائپس تھیں اس میں بھی کچھ سیکھے اور کچھ نئی چیزیں بھی ہم اس میں آج سیکھنے جا رہے ہیں. اور کچھ اس کو جمع تکسیر ہم نے اوزان سیکھے تھے، اس کی مثالیں ہم قرآن پاک سے انشاءاللہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. جمع کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. جمع کی پہلی قسم جمع سالم ہوتا ہے. جمع سالم کسے کہتے ہیں؟ جو واو نون سے بنتی ہے یا یا نون سے بنتی ہے. یعنی واحد جو ہے اس کے آخر میں واو نون کا اضافہ کر دیں، جیسے مسلم سے مسلمون بنا، یا نون کا اضافہ کر دیں تو اس کو جمع سالم کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع سالم کہا جاتا ہے. جمع سالم کی ہم مثالیں مسلمون سے مسلمون، مسلمین، مومنون، مومنون، مومنین، اور مسلمتون کی جمع مسلمات، یعنی الف تا سے جمع جو بنتی ہے وہ بھی جمع سالم کہلاتی ہے. یعنی جس کے اندر جو مفرد ہے، جو سنگولر ہے، واحد جو ہوتا ہے وہ بالکل اسی طرح سے برقرار رہے. یعنی جمع کا جو قاعدہ ہے، جمع کا جو رول ہے وہ نہ ٹوٹے. یعنی جمع اس میں واحد جمع کے اندر اسی طرح سے برقرار رہے، اس کو جمع سالم کہا جاتا ہے. اور جمع تکسیر جو ہے جو جمع سالم کے قاعدے کو توڑ دے. جمع سالم کا قاعدہ کیا تھا؟ جس میں واحد اسی طرح سے رہے اور اس کے آگے اضافہ با نون کا یا نون کا اضافہ کیا جائے یا الف تا کا اضافہ کیا جائے، اس کو جمع سالم. اور جمع سالم کا جو قاعدہ جہاں پر ٹوٹ جائے اس کو کہتے ہیں جمع تکسیر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمع تکسیر. اس کی مثال یہ ہے بیت ان کی جمع بیوت. بیت کہتے ہیں گھر کو، بیت کا معنی ہے گھر، اور جمع آتی ہے بیوت. جمع کیا آتی ہے؟ بیوت. اور یہاں پر یا اور تا کے درمیان میں واو آ گیا بیوت، تو یہ جمع سالم کا قاعدہ ٹوٹ گیا. دوسری مثال اس میں ہے عمل کی. عمل کا معنی کیا ہے؟ عمل کہتے ہیں کام کو. تو اعمال. بقرہ، بقراتن گائے کو کہا جاتا ہے، بقراتن عربی میں گائے، سورۃ البقرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس کی جمع آتی ہے باقارن. اس کی جمع آتی ہے باقارن، یعنی بغیر گول تا کے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جمع سالم کون سی ہے، جمع مکسر یعنی جمع تکسیر. اس کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں، جمع مکسر بھی کہتے ہیں، دونوں طرح کہا جا سکتا ہے. جمع تکسیر یا ٹوٹی جمع، اس کے بارے میں قاعدے ہم سیکھتے جا رہے ہیں. آج یہ جو انوکھا قاعدہ کیا ہے، ہر زبان میں ہوتے ہیں. انگریزی میں بھی ایسے مثالیں اس کی ملتی ہیں، جیسے ہے مین. مین کا مطلب ہے آدمی. تو اس کی جو جمع مکسر کی ایگزامپل ہے انگلش کے اندر تقریباً وہ ایسے ہے مین. اب اصل تو مینز ہونا چاہیے تھا، اگر آخر میں ایس کا اضافہ ہونا چاہیے تھا. ان ایس یا ای ایس کا اضافے کے ساتھ جو بنتی ہے وہ جمع اور ہوتی ہے. ایک جمع بنتی ہے جو جمع مکسر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ٹوتھ کی جمع ٹیتھ بن جاتی ہے، یعنی بالکل چینج ہے. اور موس کی جمع مائس بنتی ہے، موسز نہیں بنتی. تو یہ مثالیں ہم نے انگلش میں اس لیے بتائی ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ جمع سالم اور جمع مکسر کا فرق ہمیں پتہ چل جائے کہ جمع سالم کون سی ہوتی ہے، جمع مکسر کون سی ہوتی ہے. یعنی جمع سالم ہوتے جس میں واحد جو ہے وہ تھوڑا سا اسی طرح سے نظر آ رہا ہو، آخر میں کچھ اضافہ کر دیا گیا ہو. اور جمع مکسر اس کو کہتے ہیں جس میں واحد بالکل ہی چینج ہو گیا ہو، تو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں. تو ٹوٹی جمع جو ہے اس کو ہم کیسے سیکھتے ہیں؟ جمع تکسیر مختلف اوزان جہاں ہم نے ان میں سے کچھ کو یہاں پہ سیکھنا ہے، جمع تکسیر کے جمع مکسر کے اوزان کو. تو الف کی جمع ہے آلاف. پہلی ٹائپ ہے وہ کیا ہے؟ الف کی جمع ہے آلاف. الف کہتے ہیں ہزار کو، 1000 کو، 1000 کو الف کہا جاتا ہے عربی میں. اور اس کے بعد زیادہ ہزار ہوں، زیادہ تھاؤزنڈز ہوں تو اس کو کہتے ہیں آلاف. تو ریفرنس جملہ جو کیا ہے؟ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین. یمددکم
रब्बुकुम बिखमसत आलाफ, खमसा कहते हैं 5 को, अलाफ 1000 को, तो 5000 मलाइका के साथ उसकी उनकी तुम्हारी मदद की। दूसरी इसी में इस्म की जमा है अस्मा, इस्म की जमा क्या है? अस्माउन। इब्न बेटा, उसकी जमा है अबनाउन। युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम। सूरह बकरा में हमने बनी इसराइल के बारे में पढ़ा कि जब वो फिरौन के तसल्लुत में थे, तो वहां पर ये आज जिक्र की गई कि उसके तसल्लुत में वो क्या फिरौन के क्या करते थे वो फिरौन वाले, वो तुम्हारे बेटों को ज़बह करते थे, तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे। बाब के में अबवाब, दरवाजा। फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शैइन, तो रेफरेंस जुमला बेहतरीन है कि हमने उन पर खोल दिया अबवाब कुल्लि शैइन, हर चीज का दरवाजे। बसर की जमा है अबसार। बिक्र की जमा है अबकार, बिक्र कैसे कहते हैं? छोटी उम्र, उसकी जमा आती है अबकार। ला फारिजुम वला बिक्र, ये आया था सूरह बकरा में ही, कोर्स 3 में आयत आई थी जिसमें जिक्र था गाय के बारे में, कुछ उन्होंने सवाल किए थे बनी इसराइल ने, तो उन सवालात में था, बताया गया था जवाब में कि वो गाय कैसी हो, तो गाय इस तरह की हो, ला फारिजुम वला बिक्र, ना बड़ी उम्र की हो ना छोटी उम्र की हो। समन आसमान, समन कैसे कहते हैं? कीमत को, किस चीज की कीमत को कहते हैं समन अरबी में, आसमान कीमत। वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला, और ना बेचो मेरी आयात को चंद या थोड़े से समन, थोड़ी सी कीमत के बदले में। और इसी टाइप में हजर अहजार, टाइप का मतलब ये है कि ये अफआल का साउंड है इसमें ना, ये पहली टाइप इसको कहते हैं अफआल का साउंड। हजर अहजार, फकुल नजरिब बि असाकल हजर, ये भी बनी इसराइल वाले वाक़े के अंदर है कि अपने जो असा है उसको पत्थर पर मारिए। हर्स अहरास, हर्स कहते हैं खेती को। मनकाना युरिदु हर्सल आखिरति नजिद लहु फी हर्सी, हर्स के हर्सल आखिरा, आखिरत की खेती। खैर अखियार, रब अरबाब, रूह अरवाह, रिज्ज अरजाज, रिज्ज कहते हैं अजाब को, अरजाज इसकी जमा आती है, ये जमा मुकस्सर कहलाती है। रिज्क अरजाक, ज़ौज अज़वाज, सिहर असहार, शै अशिया, साहिब असहाब। अदुव आदाउन, अदुव दुश्मन को कहते हैं, आदा जमाती है, और ये भी सारी अफ़आल का ही साउंड आ रहा है। अमल अमाल, फजल अफजाल, फौज अफवाज, कलम अकलाम, कौल अकवाल, कौम अकवाम, लौन अलवान, लौन कहते हैं रंग को, और अलवान इसकी जमाती है। क़ाल उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, ये भी सूरह बकरा के अंदर जो बकरा के किस्से में ये आयत आई थी। लुब अलबाब, अकल को कहते हैं। मसल अमसाल, मौत अमवात, मिस्र अमसार, इबितु मिस्रन फ़इन्ना लकुम मा सअलतुम, ये भी बनी इसराइल वाले किस्से में आयत है। नहर अनहार, नूर अनवार, निद अंदाद, फला तजालू लिल्लाहि अंदादा, कोर्स 2 के अंदर हमने आयत पढ़ी थी, इसमें आया था। यौम अय्याम, उज़ुन आज़ान, उज़ुन कान को कहते हैं, और आज़ान किसे कहते हैं? दोनों कानों को कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये था हमारा सबक जिसके अंदर हमने सीखा है पहला हिस्सा इसका। पहले हिस्से के अंदर हमने अफ़आल का वजन था, जो कि अहजार और अफदाल, ये सारे वो साउंड्स आए थे। और दूसरी जो टाइप है, ये हमने टाइप ऑलरेडी कोर्स 2 में पढ़ी थी, लेकिन थोड़ा सा और भी कुछ औज़ान है, और भी कुछ अल्फाज हैं जो इसमें हम सीखते चले जा रहे हैं, जिसमें हम और भी चीज़ें, अल्फाज और भी शामिल हो रहे हैं। तो दूसरा वजन था फ़ुऊल का। फ़ुऊल के वजन पे भी जमा तकसीर आती है, जैसे अल्फ की जमा है उलूफ। इससे पहले हमने पढ़ा था अल्फ की जमा आलाफ, अल्फ कहते हैं हजार को, जमा है आलाफ। तो अल्फ की जमा आलाफ भी आती है, और अल्फ की जमा उलूफ भी आती है। अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम हम उलूफुन हाज़िरल मौत, हम उलूफुन वो हजारों की तादाद में थे, उलूफुन। और दूसरा वजन क्या? अजर उजूर, बकल बुकुल, बकल कहते हैं तरकारी, मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़ु मिन बकलिहा,
جو زمین اگاتی ہے اپنی ترکاری میں سے. تو بکر کی جمع کیا ہے؟ بکول. ہم نے یہ بھی کوس 2 میں 3 میں آ گیا تھا یہ لفظ. سحر سحور، صدر صدور، ظہر ظہور، ظہر پیٹ کو کہتے ہیں. عہد عہود، معاہدہ سے ہے عہد کرنا، معاہدہ کرنا. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ. اسی دوسری ٹائپ کے اندر عین عیون، عین کہتے ہیں چشمے کو. ایک عین کا ترجمہ ہوتا ہے آنکھ، تو آنکھ کے لیے جو عین آتا ہے اس کی جمع آتی ہے اعین. ٹھیک ہے، تو جب چشمہ جس کا ترجمہ ہوگا تو اس کی جمع آئے گی عیون. عین کی جمع اگر عیون آئے پھر عین کا ترجمہ ہوگا چشمہ، اور عین کی جمع اعین آ جائے تو اس کا معنی ہوگا آنکھ. اجل عجول، اجل کہتے ہیں بچڑا، تو عجول بچڑے. قلب قلوب، ملک ملک، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو. ملک اور چیز ہے، اور ملکیت ہوتی ہے، اور ملک جو ہے وہ بادشاہ کو کہتے ہیں. ملک ملوک. ہم نے پڑھا تھا نا ملک الناس، الہ الناس، تو وہاں پر بھی آیا تھا. نفس نفوس، یہاں دیکھیں نفس کی جمع نفوس آئی ہے. نفس کی جمع ہم نے انفس بھی پڑھی ہے، لیکن یہاں پر جو بتائی جا رہی ہے وہ فعول کے وزن پر آتی ہے. فعول. الحمدللہ یہ دوسری ٹائپ تھی اس کی جمع مکسر کے اوزان کی. تو جسٹ ہم نے اوزان ہی سیکھنے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے رٹا نہیں لگانا ہے، اور رٹے کی اس میں ضرورت بھی نہیں ہے. آپ نے جس کچھ ٹائم اس کو پڑھنا ہے، ریڈنگ کرنی ہے اس کی، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ چیزیں ذہن میں بیٹھتی چلی جائیں گی. یہ اس مقصد کے لیے بتائی جا رہی ہیں کہ قرآن پاک میں یہ کئی جگہوں پر اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ جمع کے الفاظ ہیں، ان کا معنی جمع والا ہوگا. یہ جمع ہے. تو جمع ہم نے جو وارون یا یانون سے سیکھی، صرف وہی جمع نہیں بلکہ اور بھی اس کے علاوہ جمع ہوتی ہیں، جیسے کہ ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. تو تیسرا جو ساؤنڈ ہے فعال کا ہے. فعال، فا کے زیر کے ساتھ فعال. عباد، اب کی جمع عباد بندے. دار کی جمع کیا ہے؟ دار گھر کو کہتے ہیں، تو اس کے بعد دیار. خرجوا من دیارہم وهم الوف، یہ پچھلی آیت بھی آئی تھی. دم خون کا معنی، دم کا معنی ہے خون، جمع کس کہتی ہے؟ دماؤن. بحر کا معنی ہے سمندر، بہار. بحر کی جمع ابحار بھی آئی تھی، اس ساؤنڈ پر بھی آتی ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جو اسم ہے اس کی جمع ایک ہی وزن پر آتی ہو، کئی وزنوں پر بھی آ سکتی ہے. تو مختلف وزن جو ہیں وہ قرآن پاک میں جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہم وہی والے ساؤنڈ سیکھ رہے ہیں. ماؤن پانی، تو جمع کیا آتی ہے؟ میاہن. میاہن فعال کے وزن پر. چوتھا جو ٹائپ ہے، چوتھا وزن ہے رحیم کی جمع رحما. فعالا کے وزن پر، یہ بھی ایک ٹائپ ہے. فعالا رحیم، رحما شریک، شرکا شہید، شہداء فریق، فرقا علیم علماء. پانچویں ٹائپ ہے فعول کتب، کتاب کتب، رسول رسل، ذلول ذلل. اور چھٹی ٹائپ ہے نبی انبیاء. انبیاء افعلا. اب نبیون کی جمع دیکھا جائے تو نبیون کی جمع سالم بھی آتی ہے، آپ نے پڑھی ہے نبی یون، اور نبی جین بھی آتی ہے، یعنی وانوں سے یانوں سے جمع آتی ہے، لیکن جمع مکسر بھی استعمال ہوتی ہے. افعلا کے وزن پر انبیاء. غنی اغنیاء، شدید اشداء زیادہ سخت، اشداء علی الکفار. اور بسلا، اب یہ جو ساتویں ٹائپ ہے جس کے اندر آتی ہے بسل، فعل کے وزن پر آتی ہے. فعل. بقرہ گئے، بقر اس کی جمع آتی ہے. تو یہ ساری جمع جو ہیں عدس دالیں. عدساتن عدسن فعل کے وزن پر. آٹھویں ٹائپ ہے اغلف غلف. اغلف کہتے ہیں پردہ. وقالوا قلوبنا غلف، غلف پردے، ہمارے دلوں پر پردے ہیں. فومتن، فوم کہتے ہیں گندم کو. من بقلیہ و قصائہ و فومہا و عدسہ و بصلیہ، یہ بقرہ کے قصے کے اندر ہی آتا ہے یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں ہی، کہ وہ جب مانگتے تھے ترکاری اور وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے تو اس میں فوم کا لفظ بھی آتا ہے، اس کا معنی ہے گندم. یہ سارے اوزان اس کے
آئے تھے. متفرقات کے اندر کچھ ایسے بھی بہر ابہر نفس انفس طعام اطعمہ فتن فتیہ. فتن کا معنی ہے نوجوان. تو انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. انہم پھر بے شک وہ نوجوان تھے وہ ایمان لائے اپنے رب پر. وزدناہم ہم نے ان کو ہدایت ان کو زیادہ عطا کر دی. کردن قردۃ بندر. فقلنا لهم کونوا قردۃ خاسئین. تو یہ بھی دیکھیں متفرق اوزان اس میں آتے ہیں. کچھ اور اسما بھی ہیں انسان اناس حجر حجارہ. دیکھیں حجر احجار بھی ہے حجارہ بھی ہے تو مختلف جگہوں پر اس کی جمع آتی ہے تو واحد حجر ہی ہے. اسیر قیدی کو کہتے ہیں. اسارہ زیادہ قیدی کو کہا جاتا ہے. وہیں یاتوکم اسارہ اور اگر آ رہے ہو تمہارے پاس قیدی ہو کر تم ان کا فدیہ دیتے ہو. یہ بھی بنی اسرائیل کے واقعے کے اندر ہی آیا. سنتن کہتے ہیں سال کو. سنین جمع آتی ہے سنین. وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب. تاکہ تم جان لو. عدد السنین عدد کہتے ہیں تعداد کو کاؤنٹنگ کو کہا جاتا ہے اور سنین سال تاکہ تم سالوں کی گنتی کو جان لو. تاکہ تم سالوں کی گنتی کو جان لو. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے منازل اس کی بنائی ہیں سورج کی. الحمدللہ. اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں گرامر کا حصہ مکمل ہوا جس میں آج ہم نے سیکھا ہے جمع تکسیر یعنی جمع مکسر سیکھا ہم نے. اس کے اوزار سیکھے ہیں تو اس کا ہم نے رٹا نہیں لگانے کی ضرورت. ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ریڈنگ کرتے رہنا ہے تاکہ اس کے جو جمع کے اوزان ہیں یہ ہمیں کچھ نہ کچھ ذہن میں بیٹھتے چلے جائیں. تو آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.